नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 4। वो भागने लगी तो हुज़ैफ़ा ने उसे पुकार लिया। एक्सक्यूज़ मी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। खुदा के लिए मुझे मत मारो। देखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कर रहा। आप प्लीज़ डरिए मत। वो पलटी और हुज़ैफ़ा को देखने लगी। हुज़ैफ़ा ने देखा, उसने नकाब कर रखा था, मगर उसकी गहरी नीली आंखें बड़ी सहरज़दा कर देने वाली थी। उसकी आंखें इतनी प्यारी हैं तो वो खुद कितनी प्यारी होगी। हुज़ैफ़ा ने अपने ख़्यालात पर लाहौला पड़ा और इस लड़की से बोला, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आप यहाँ भटक गई हैं? आप है कौन और यहाँ कैसे पहुँची? वो लड़की कुछ भी ना बोली। देखिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आप मुझे अपना हमदर्द समझे। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। लड़की की आंखों में खौफ वाज़िया दिखाई दिया था। देखिए, आप घबराएं मत, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है? कहीं आप अपने वालिदैन से जुदा हो गई हैं? अगर हाँ तो घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको इन तक पहुँचाऊँगा। बताइए कहाँ रहती हैं आप? वो लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अरे, आप तो क्यों रो रही हैं? प्लीज़ आप मत रोएं। हुज़ैफ़ा उसके रोने से घबरा गया था। आप रोएं मत, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। बताइए कहाँ है आपका घर? आइए आप मेरे साथ। ये सुनकर वो लड़की चीखी, नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगी मैं वहाँ। अगर गई तो वो मुझे उठाकर ले जाएगा। हुज़ैफ़ा मुबशर समझ ना सका। आप प्लीज़ मत रोइए, मैं आपको कहीं भी लेकर नहीं जाऊँगा। आप नाम बताएं अपना। लड़की ने रोना बंद किया और उसे देखने लगी, फिर कुछ सोच कर बोली, मेरा नाम शिरीन है, मगर घर में मुझे सब प्यार से गुल लाला बुलाते हैं। ओ शेरीन, आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप अपने घर नहीं जाना चाहती? तो फिर इस घने और ख़तरनाक जंगल में जहाँ बहुत से ख़तरनाक जानवर भी हैं कैसे रहोगी? तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे कोई डर नहीं, मैं बहादुर बाप की बहादुर बेटी हूँ। जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इज़्ज़त पर कोई आँच भी आए। मैं किसी की अमानत हूँ। मैं इस घने जंगल में भूखी प्यासी रह लूँगी, मगर वहाँ जाकर इस बदमाश के हाथों का खिलौना नहीं बनूंगी। ये कहकर शेरीन तो रो पड़ी थी। हुज़ैफ़ा मुबशर को अब कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही थी, मगर वो पूरी कहानी सुनना चाहता था। इसे शेरीन कहानी सुनने में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। अगर आप बुरा न मनाए और मुझ पर भरोसा रखें तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? गुललाला उसे देखने लगी। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। मैं एक शरीफ सा बंदा हूँ और इधर शिकार पर आया था दोस्तों के साथ। मैं वादा करता हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। न जाने क्यों न चाहते हुए भी गुललाला को हुज़ैफ़ा मुबशर पर यकीन करना ही पड़ा। अब इसके सिवा और कोई ठिकाना न था। वो उसके साथ चलने लगी। चलते चलते हुज़ैफ़ा गोया हुआ, मेरा नाम हुज़ैफ़ा मुबशर हसन है। मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ। यहाँ फजर दोस्तों के साथ घूमने और शिकार करने आया हूँ। मुझे शिकार करना बहुत शौक है। वो अपनी तीर कमान दिखाते हुए बोला। गुललाला खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। तमाम दोस्त इसे ही ढूंढ रहे थे। जब हुज़ैफ़ा मुबशर उस नकाब वाली लड़की के साथ उनके सामने आया तो वो डर गए थे। अरे यार, कहीं ये जंगल वाली चुड़ैल तो नहीं है? ये तुम किसे अपने साथ लेकर आए हो? अपने साथ साथ हमें भी मरवाने का इरादा है क्या? अपने बारे में ये सुनकर वो हुज़ैफ़ा को देखने लगी तो हुज़ैफ़ा ने उन्हें चुप करवाया। यार तुम लोग होटल चलो, वही चलकर बताता हूँ। वो सब लोग होटल रवाना हो गए। हुज़ैफ़ा ने गुले लाला के लिए एक अलग रूम बुक करवा लिया था। तुम जब तक हाथ मुंह धो लो, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तुम यकीनन भूखी होगी। गुले लाला ने सर हाँ में हिलाया। हुज़ैफ़ा मुबशर बाहर आया तो सभी दोस्त उसी का इंतजार कर रहे थे। यार अब बता कि वो नीले समंदर जैसी आंखों वाली लड़की कौन है? हुज़ैफ़ा मुबशर ने असल बात उनसे छुपा ली थी। पता नहीं यार, जंगल में अकेली मिली तो उसे अपने साथ ले आया। एक दोस्त खबरदार करते हुए बोला, यार हुज़ैफ़ा, खबरदार रहना, कहीं ये लड़की चुड़ैल ना हो। रात हो और फिर वो हम सब लड़कों को खा जाए। दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ मैंने फिल्मों में देखा है, वहाँ ऐसा ही होता है। एक लड़की मजबूर बनकर एक लड़के की हमदर्दी हासिल करती है और उसके साथ आ जाती है, फिर वो सबको मार डालती है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। हुज़ैफ़ा ने कहा, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाकई में बहुत परेशान थी और रो रही थी। मान ना मान यार, मुझे तो ये लड़की पुरस्कार लग रही है। मैं तो रात को अपना दरवाज़ा और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके सोऊंगा। सब दोस्तों ने उसकी बात से इत्तेफाक किया था। हुज़ैफ़ा उसके लिए खाना ले आया था। अब खाना खा लीजिए फिर सो जाइएगा। आप डरे मत, आप यहाँ महफूज हैं। गुल लाला ने सर हाँ में हिलाया। हुज़ैफ़ा बाहर निकल गया। गुल लाला ने अपना नकाब उतार कर वो खाना खाने लगी। वो रात उसने बहुत सुकून की गुजारी थी। सुबह दरवाज़ा खटकाकर हुज़ैफ़ा उसे नाश्ता देने आया था।
گلے لالا نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جب وہ ناشتے کے خالی برتن اٹھا کر لے جانے لگا تو گلے لالا نے اسے پکار لیا، آپ مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں کہاں رہتی ہوں؟ حذیفہ پلٹا اور اسے دیکھنے لگا، آپ یہ برتن رکھ کر واپس آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے پھر۔ حذیفہ وہاں سے نکل گیا۔ گل لالا نے اپنا نقاب ہٹایا اور پانی پینے لگی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک ہی حذیفہ مبشر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ بس ایک نظر کی ہی بات تھی اور وہ پری چہرہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اپنی جگہ ہی ٹھہر سا گیا تھا۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ گلے لالا نے جلدی سے اپنا نقاب درست کیا تھا۔ حذیفہ مبشر ہوش میں آیا تھا۔ آئی ایم سوری، کوئی بات نہیں، آئیے۔ حذیفہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گلے لالا گویا ہوئی، میں شیرین عرف عام گل لالا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ جو اپنی کہانی سناتی جا رہی تھی، حذیفہ مبشر حیران ہوتا جا رہا تھا۔ شیری نے اسے بتایا کہ احتشام خان عرف عام المعروف لالا کی بیٹی گلے لالا ہے۔ لالا کا سب سے بڑا دشمن سلطان پاشا ہے۔ وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ جرم کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتا ہے۔ وہ بہت ظالم اور بے حس ہے۔ اسے دولت سے بہت محبت ہے۔ وہ بس دن رات دولت اکٹھی کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، پھر چاہے وہ دولت کسی بھی صورت میں حاصل ہو۔ خوبصورتی اس کی کمزوری ہے۔ وہ ہر خوبصورت چیز کو خرید لیتا ہے۔ میری شادی مستقیم برہان سے ہو رہی تھی کہ اچانک پولیس نے وہاں دعویٰ بول دیا۔ دراصل یہ سب سلطان پاشا نے ہی کروایا تھا۔ پولیس سلطان پاشا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ سب اسی کے پلان کے تحت ہوا تھا۔ مستقیم برہان اور بابا کو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی۔ باور اس کے بعد یہاں پاشا آ گیا۔ اب اس کا راستہ صاف تھا۔ تب اس کی مجھ پر نظر پڑی تو اس نے مجھے حاصل کرنا چاہا۔ وہ میرے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ ماں نے مجھے چھڑانے کی کوشش کی تو پاشا نے اسے گولیوں سے بون ڈالا۔ تب میں خود کو چھڑانے کے لیے اس پر جپٹ پڑی اور اس کا منہ نوچنے لگی۔ میں نے طیش میں آ کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور میری یہی حرکت پاشا کو غصہ دلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، میں نے اپنے جوتے اتارے اور اس خبیث کو مارنے لگی۔ کب میں تھک گئی تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میں ماری نہ جاؤں، تو میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلی اور پھر اس گھنے جنگل میں بھٹک گئی۔ حذیفہ مبشر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یعنی کہ تم نے اتنے بڑے اور خطرناک گنڈے کے ساتھ پنگا لیا اور اسے جوتوں سے پیٹ ڈالا؟ امیزنگ، یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ خبیث اسی لائق تھا۔ پتہ نہیں اس شیطان نے میرے بابا، اس کے ساتھیوں اور مستقیم کے ساتھ کیا کیا، کچھ خبر نہیں ہے۔ وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بےعزتی کی تھی اور مجھے پتہ نہیں پاشا اپنی بےعزتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس اور دوسرا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ پلیز پریشان نہ ہو، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ مجھ سے جو بھی ہو سکے گا میں وہ کروں گا۔ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اور تمہارے باپ کی کوئی خبر نہیں مل جاتی، کیا تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ گلے لالا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جب تک ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہ سکتی ہو بطور ایک مہمان بن کر۔ وہاں میرے ماں باپ، ایک پھپھو اور ایک کزن بھی رہتی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو آ سکتی ہو۔ تم ادھر خود کو سیف سمجھو۔ گلے لالا نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ حذیفہ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب ایک لڑکی کے ساتھ یہاں ہوٹل میں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ گلے لالا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ گلے لالا بھی ڈر رہی تھی کہ نہ جانے حذیفہ مبشر کے ساتھ اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے۔ وہ سخت خوفزدہ سی لگ رہی تھی، جو کہ حذیفہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس نے اسے مطمئن کیا تھا کہ ڈرو مت، میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حذیفہ مبشر نے اسے اطمینان تو دلا دیا تھا، مگر پھر بھی ایک ڈر تھا اسے، کہنا جانے والے وہ کیسے لوگ ہوں گے، کہیں اس کی اصلیت جان کر اسے گھر سے نکال ہی نہ دیں، پھر وہ کہاں جائے گی؟ نواں منظر، نواں کردار۔ میڈم شمیم ارا تھکی ہوئی گھر آئی اور آتے ہی صوفے پر ڈیس سی گئی۔ ثنا امامہ اسے آتا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ماما آپ آ گئی؟ ہاں بیٹا آ گئی ہوں۔ تبھی ایک ملازم وہ ساری پینٹنگز لے کر وہاں آ گیا۔ ادھر رکھ دو۔ ملازم نے وہ ساری پینٹنگز رکھ دی۔ ماما یہ کس کی ہیں اور کس نے بنائی ہیں؟ یہ حرین نے بنائی ہیں۔ آپ اسے یہاں کیوں لائی ہیں؟ بیٹا یہ اپنا لکی ہے نا، اس نے کہا تھا۔ ثنا امامہ پینٹنگز کو دیکھنے لگی۔ ماما یہ خریدے گا کون؟ ویسے ہی بہت زبردست پینٹنگز ہیں۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا اب سوال جواب کرو گی یا پھر مجھے چائے بھی پلاؤ گی؟ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے۔ او ماما میں بھول گئی، بس ابھی 2 منٹ میں بنا کر لائی اپنی پیاری ماما کے لیے چائے۔ ثنا امامہ کے جاتے ہی میڈم شمیم ارا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل کھولا اور پاشا کی طرف سے دی گئی دھمکی پڑھنے لگی جو آج اس نے اسے بھیجی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔
پاشا ان لوگوں میں تھا جو میڈم شمیم ارا کے ماضی سے خوب آگاہ تھے کہ وہ ماضی میں کیا تھی اور کیا کرتی تھی۔ میڈم شمیم ارا نہیں چاہتی تھی کہ ثنا امامہ پر پاشا جیسے غلیظ بندے کا سایہ بھی پڑے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے شر سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ثنا امامہ پاشا کی بینٹ نہ چاہ جائے، کیونکہ پاشا اب ثنا امامہ کے پیچھے لگ گیا تھا اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ثنا امامہ اس کی نظروں میں خوب گئی تھی۔ اب وہ اسے اس کے ماضی کی دھمکیاں دے کر اسے ڈرا رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے یا پھر وہ اس کا ماضی ان سب لوگوں کے سامنے آشکار کر دے گا۔ یہ لوگ جو اسے اتنی عزت دیتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، جب اس کا سیاہ ماضی جانیں گے تو اس پر تھوکیں گے بھی نہیں۔ یہ بھی اس کی ہی غلطی تھی کہ اس نے پاشا کو ایک دن گھر بلایا تھا اور وہیں اس نے اس کی بیٹی ثنا امامہ کو دیکھ لیا اور اس پر لٹو ہو گیا۔ تب پاشا نے اپنے ذرائع کے ذریعے میڈم شمیم ارا کا سارا ماضی جان لیا اور اب وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ وہ معمولی انسان نہیں تھا، وہ بہت خطرناک انسان تھا، ایک قاتل تھا جو لوگوں کو بہت بے رحمی سے مار دیا کرتا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ بڑے بڑے سیاستدان اس سے اپنے کام کرواتے تھے، پولیس بھی پاشا جیسے بندے سے ڈرتی تھی۔ نہیں ڈرتا تو ایک شخص تھا اور وہ تھا لالا، جو اس کی ٹکر کا آدمی تھا۔ آج تک وہ اسے کبھی بھی جیت نہ پایا تھا اور یہی اسے ہر بار تیش دلاتی تھی۔ میڈم شمیم ارا ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر پاشا اس کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں پاشا اس کی بیٹی کو اصلیت نہ بتا دے، کہیں اس کا ماضی جان کر اس کی بیٹی اسے چھوڑ نہ دے۔ اسے ماما بہت عزیز تھی، وہ اسے نہیں کھو سکتی تھی۔ پوری رات پاشا کی فون کالز اور دھمکی بڑے میسیجز نے میڈم شمیم ارا کو پریشان کیے رکھا۔ شمیم بائی، عزت کے ساتھ ہماری امامہ دے دو، ورنہ تم جانتی ہو پاشا کو، پاشا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اب عزت کے ساتھ امامہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو بھی پاشا کو انگلی ٹیڑھی کر کے گھی اچھی طرح سے نکالنا آتا ہے۔ شمیم بائی، دریا میں رہتے ہو اور مگرمچھ سے بیر پالے ہوئے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ ہم تمہیں کافی عرصے سے جانتے ہیں، نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے مرے، اس لیے عزت پیاری ہے تو امامہ میرے حوالے کر، ورنہ تو جان سے چلی جائے گی۔ شمیم بائی کال کٹ چکی تھی۔ میڈم شمیم ارا بہت مضطرب ہو گئی تھی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ اب اتنی آسانی سے پاشا تو اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ لکی میڈم شمیم ارا کے گھر آیا تھا۔ میڈم شمیم ارا نے اسے بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ لکی نے وہ ساری پینٹنگز خریدی اور میڈم شمیم ارا کو چیک کی صورت میں اس کی پیمنٹ بھی کر دی۔ میڈم شمیم ارا نے کہا، لکی، یہ آج تمہیں ان پینٹنگز کا خیال کہاں سے آیا؟ میڈم، یہ تو میرے دوست فردین شجاع انصاری کا شوق ہے، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا، تم اس دن اپنے ساتھ لائے ہوئے لڑکے کی بات کر رہے ہو؟ جی جی بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کیسا ہے وہ؟ بالکل ٹھیک ہے اور جلد ہی اس کی منگنی بھی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میڈم، آپ ان کی منگنی پر ضرور آئیے گا۔ ہاں، کیوں نہیں۔ اب لکی میڈم شمیم ارا کو فردین کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میڈم، فردین تو آپ کا فین ہی ہو گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میڈم شمیم ارا تو بہت ہی اچھی اور نیک خاتون ہے۔ آج کل کے زمانے میں کون کسی کا بھلا چاہتا ہے؟ ایک آپ ہے جو کہ لاوارث اور یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ میڈم شمیم ارا کی سوچ کہیں دور جا اٹکی تھی۔ پاشا اس سے کہہ رہا تھا، سوچ لو شمیم بھائی، یہ جو لوگ تمہاری عزت اور تعریفیں کرتے ہیں نا، جب یہ لوگ تمہارا سیاہ ماضی جان لیں گے تو تم پر تھوکیں گے بھی نہیں۔ کیا ہوا میڈم، اب کہاں کھو گئی؟ لکی شمیم ارا کو خیالوں میں گم دیکھ کر بولا تو میڈم شمیم ارا جلدی سے مسکرائیں۔ ارے یہ تو اس کی دریا دلی ہے، ورنہ میں کہاں اور میری اوقات کہاں؟ میڈم، ایسا تو آن کہیں، آپ تو پاک رول ماڈل ہیں۔ میڈم شمیم ارا مسکرائی تھی۔ لکی کافی دیر تک میڈم شمیم ارا کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اجازت لے کر وہ روانہ ہوا۔ عنایت علی بیگ لندن کو ہمیشہ سے خیر بات کہہ کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنے منہ بولے بیٹے سیف بیگ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، سیف بیگ نے سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ عنایت بیگ کی دولت اکلوتا وارث تھا۔ عنایت بیگ کے دل میں اب بے چینی سی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے پاکستان آیا تھا۔ عنایت بیگ بہت مالدار آدمی تھا۔ پاکستان کے علاوہ اس کی جائیداد بیرون ملک میں بھی تھی۔ اس کے پاس برطانوی شہریت بھی تھی۔ سیف بیگ یہ سب جانتا تھا کہ اس کا باپ کتنا دولت ہے۔ عنایت بیگ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے سیف کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے، اسے ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ عنایت بیگ یہاں اپنی اکلوتی بیٹی شان سے عنایت بیگ کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ دن اس کی آنکھوں میں گم گیا جس دن اس نے اپنی شانزے اور بیوی کو کھویا تھا۔ وہ بھی پاشا کا ایک خاص آدمی تھا۔
پاشا آنکھ پر بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اس نے پاشا کے کئی اور خطرناک کام کر کے اس کا اعتماد جیتا تھا۔ پاشا اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، مگر اس نے پاشا کو دھوکہ دیا۔ اس نے پاشا کے ساتھ بغاوت اور غداری کی۔ وہ باغی بن گیا تھا۔ پاشا کو دھوکہ دے کر وہ اس شہر اور ملک سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ دراصل ہوا کو یوں کہ پاشا نے ایک کروڑ پتی شخص کے بیٹے کو اغوا کر لیا اور اس کے باپ سے تاوان میں 2 کروڑ روپے مانگے، جو اس کے لیے دینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ڈیل ہو چکی تھی اور پاشا عنایت بیگ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اسے باری رقم لینے بھیج دیا۔ وہ تو باغی تھا، اس نے تو کب کی بغاوت کی شروعات کر دی تھی، مگر اب اسے ظاہر ہونا تھا۔ 2 کروڑ روپے دے کر عنایت بیگ کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ یہ 2 کروڑ روپے لے کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر پیچھے اس کی چہیتی بیوی اور بیٹی تھی، جسے پاشا اپنے انتقام کی بین چڑھا سکتا تھا۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہی تو اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ گھر آیا، ایک کاغذ لیا اور اس پر کچھ تحریر لکھنے لگا۔ تحریر لکھنے کے بعد اسے تعویذ کی شکل میں بند کیا اور اسے ننھی سی شاہزادہ کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر وہ بیوی اور بیٹی کو لے کر وہاں سے چل نکلا۔ بچی اس کے کندھے پر تھی اور وہ اپنی بیٹی فریحہ کا ہاتھ پکڑے بھاگ رہا تھا۔ اس نے یہاں سے فرار ہونے کا مکمل پلان بنا لیا تھا، مگر ادھر پاشا کو بھی اس کی خیر ہو گئی تھی کہ عنایت بیگ نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ وہ باغی بن گیا ہے اور اب اس کے پیسے لے کر وہ فرار ہو رہا ہے، تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے پیچھے آ گیا۔ عنایت بیگ بہت ہی چالاک اور عقل مند آدمی تھا۔ اس نے ایک الگ نام کے ساتھ ایک اکاؤنٹ بنوایا اور پھر اس میں ساری رقم ٹرانسفر کروا دی۔ رقم اس نے محفوظ کر لی تھی۔ پاشا کو اس کی کبھی بھی خبر نہیں ہونی تھی۔ پاشا پاگلوں کی طرح اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بات پیسوں کی نہیں تھی، بات غداری اور بغاوت کی تھی۔ جس کو پاشا نے یہ سب دیا اور اس کی وجہ سے اس نے یہ ساری طاقت حاصل کی۔ اب اسے ہی وہ دھوکہ دے چکا تھا اور پاشا سے غداری کی سزا صرف اور صرف موت تھی، دردناک موت۔ پاشا اسے دردناک موت مارنا چاہتا تھا۔ عنایت بیگ کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا، مگر پاشا کو اس کی بھنک پڑ گئی اور وہ لوگ رستے میں ہی در لیے گئے۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اڑے ہی اچانک سے ان پر فائرنگ کر دی۔ بدقسمتی گولیوں کا نشانہ اس کی پیاری بیوی بن گئی۔ عنایت اسے اٹھانا چاہتا تھا، مگر فریحہ نے یہاں سے بھاگ جانے کا کہا، کیونکہ پاشا اور اس کے ساتھی ان کے قریب آ رہے تھے۔ بھاگ جاؤ عنایت، خود کو اور ہمراہ کو بچا لو۔ میری زندگی بس اتنی سی تھی، مگر تمہیں اور ہماری بیٹی کو ابھی بہت جینا ہے۔ جاؤ عنایت جاؤ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ آیا تھا۔ اس نے بچی کو سینے سے لگایا اور بھاگنے لگا۔ پیچھے سے گولیوں کی ترتراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی عنایت کے دائیں کندھے پر آ لگی تھی۔ عنایت بیگ چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا بچی کو سینے سے لگائے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ پاشا اور اس کے آدمی بھی ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں۔ اسے اپنی بیٹی کو بچانا تھا، پاشا سے اپنی پیاری بیوی کا بدلہ بھی لینا تھا۔ تبھی اس نے بہت سا کام کرنا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہ سوچا تھا۔ سوچا تھا کہ پیسے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ سب بڑے کام چھوڑ دے گا اور ان پیسوں سے وہ اپنا کوئی بزنس کرے گا اور پھر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک اچھی اور خوش خرم والی زندگی گزارے گا۔ مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ بیوی مر چکی تھی اور بیٹی اور خود کو بچانا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی دولت اس کے لیے وبالِ جان بن جائے گی۔ اس نے بچی کے گلے میں لٹکتے ہوئے تعویذ کو دیکھا۔ اس نے اس لیے تو کل اس کے گلے میں ڈالا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پاشا سے غداری کے بعد اس کے خاندان کو خطرہ ہوگا۔ اس نے شانزے کے گلے میں لٹکتے تعویذ والے صفحے پر ایک محفوظ جگہ کا ایڈریس لکھا تھا کہ کہیں اگر شانزے اسے بچھڑ گئی تو وہ اسے دوبارہ پا سکے۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ شانزے کو وہ کس کے حوالے کرے۔ اس مشکل وقت میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ دشمن کے ٹرگے میں تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا اس پر اعتماد کر کے وہ شانزے اسے سونپ دے۔ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو بچی کو سینے سے لگائے گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے لوگوں کا شور مچا، کیونکہ پاشا کے مسلح ترین آدمی ٹرین میں گھس گئے تھے اور وہ ایک ایک مسافر کی تلاشی لے رہے تھے۔ لوگوں میں ہڑبڑ مچ گئی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں خاموش کرانے کے لیے ہوائی فائر کیا۔ عنایت بیگ کی نظر اچانک ایک برقع میں موجود عورت پر پڑی۔ اس نے افغانی طرز کا برقع پہن رکھا تھا اور برقع میں موجود سواروں سے دیکھ رہی تھی۔ عنایت بیگ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس ننھی سی شانزے کو اس برقع پوش عورت کی گود میں ڈال دیا۔ وہ عورت اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا گئی تھی۔ عنایت نے کہا، بہن جی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری زندگی کو خطرہ ہے، میں اسے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بچے کے گلے میں ایک تعویذ لٹک رہا ہے، اس پر میں نے ایک محفوظ جگہ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ اسے وہاں مجھے پہنچا دیجیے گا۔ میری بیٹی کی زندگی اب آپ کے ذمہ ہے بہن،
میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عنایت بیگ نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ اس عورت نے جلدی سے بچی کو اپنے برقعے میں چھپا دیا تھا۔ وہ آدمی بھی وہاں آ گئے تھے۔ ایک آدمی کے کہنے پر آدمی نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی ہے تو وہ لوگ بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا کر ٹرین سے اتر گئے تھے۔ اس عورت نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، عنایت بیگ بھاگ رہا تھا اور وہ مسلح آدمی بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس عورت نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ عنایت کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا گیا، ہسپتال میں اسے تلاش کیا گیا کہ کیا پتا وہ اپنی گولی نکلوانے ہسپتال میں آیا ہو، مگر ان کی تمام کوششیں بیکار گئی تھی کیونکہ عنایت بیگ ان سے زیادہ چالاک آدمی تھا۔ کیونکہ اب وہ مطمئن تھا اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اب وہ اس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ نڈر ہو گیا تھا، اس کے پاس ایسی کوئی کمزوری نہ تھی جو وہ پاشا کا سامنا کرتے ہوئے ڈر جاتا۔ اگر اسے موت آ جاتی تب بھی اسے کوئی غم نہ تھا۔ عنایت کہیں روپوش ہو گیا تھا مگر اس کی تلاش جاری تھی۔ عنایت کا ایک بہترین دوست طاہر تھا۔ طاہر نے اس کی ہر طرح کی مدد کی تھی، اسے پانے گجر میں پناہ دیا، ڈاکٹر کو گجر لے آیا اور اس کی گولی نکلوائی۔ طاہر نے اس کی بہت مدد کی تھی اور عنایت بیگ اس کا بہت شکر گزار تھا۔ طاہر نے اسے گجر سے باہر نکالنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن عنایت بیگ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ طاہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ عنایت بیگ اپنی مرحوم بیوی اور شانزے کو بیٹھا یاد کر رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت کون تھی جس کو وہ شانزے سونپ پایا تھا۔ پتہ نہیں اب کبھی اپنی بیٹی سے مل پاؤں گا کہ بھی نہیں۔ کاش کہ میں لالچ نہ کرتا تو آج میری بیٹی اور بیوی میرے پاس ہوتی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے دروازے کے پاس سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھا اور دروازے کے پاس آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ وہاں دروازے کے پاس ہی ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی اور اس ٹوکری میں ایک نومولود بچہ تھا جو بری طرح سے رو رہا تھا۔ شاید بچے کو بھوک لگی تھی۔ وہ بچے کو اٹھا کر اندر لے آیا اور پھر دودھ گرم کر کے بچے کو پلایا، جس کو پیتے ہی وہ سو گیا تھا۔ وہ محبت سے بچے کو دیکھنے لگا، شاید اللہ نے مجھے یہ میری شانزے کے بدلے دیا ہے۔ اس نے محبت سے اس بچے کا ننھا سا ہاتھ چوم لیا۔ طاہر نے بچے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پوچھنے پر عنایت بیگ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ طاہر نے عنایت بیگ سے کہہ کر اسے نہ جانے کس کا بچہ ہے، بہتر یہی کہ اسے واپس جگہ پر رکھو، جس کسی کو بھی یہ بچہ ہوگا وہ آ کر لے جائے گا۔ نہیں طاہر، یہ جس کا بھی بچہ تھا وہ اسے اپنانا نہیں چاہتے تھے، تبھی تو اسے یہاں پھینک کر گئے ہیں، اور دیکھو اللہ نے اسے یہاں میرے لیے ہی بھیجا ہے۔ میں اسے خود پالوں گا، میں اسے وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے کتے وغیرہ بھی اپنی خوراک بنا سکتے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا نام سیف علی بیگ رکھوں گا، یہ میرا بیٹا ہوگا۔ میرا بازو۔ عنایت بیگ نے محبت سے اس بچے کی پیشانی چوم لی۔ طاہر خاموش ہو گیا، وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ طاہر بھی غیر شادی شدہ تھا اور یوں سیف علی بیگ کے آنے سے ان دونوں کی زندگی بھی بدل گئی۔ طاہر کو بھی اس بچے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ سیف کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ خطرہ وقتی طور پر تو ٹل گیا تھا اور عنایت بیگ نے یہاں سے لندن کو سوچ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ آہستہ آہستہ تیاری کر رہا تھا۔ 1 سال کی جدوجہد کے بعد بالا آخر اسے لندن جانے کا پروانہ مل گیا اور یوں عنایت بیگ اپنے منہ بولے بیٹے سیف بیگ کے ساتھ لندن چلا گیا۔ جاتے وقت طاہر اور عنایت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ طاہر نے سیف کو گلے سے لگا کر خوب پیار کیا تھا۔ بہرحال یوں ان دونوں ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ پاشا نے فرضی نام سے بنائے گئے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر وہ آہستہ آہستہ کاروبار کرنے لگا اور یوں وہ اپنا بزنس بناتا چلا گیا۔ پھر وہ رکا نہیں، ترقیوں پر ترقیاں کرتا گیا اور پھر اس کا نام کامیاب بزنس مین کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ اس نے کئی ایک ایوارڈز بھی جیتے، لندن میں اس کا نام تھا، اسے برطانوی شہرت بھی مل گئی تھی۔ اس نے اپنا بزنس کئی علاقوں میں پھیلا دیا تھا، اس کا ایک نام تھا، وہ کافی طاقتور بن گیا تھا۔ اب پاشا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سیف تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب عنایت بیگ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ کبھی کبھار اسے شانزے کی بہت شدت سے یاد آتی تھی اور پھر عنایت بیگ نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ اب مزید اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اور پھر عنایت بیگ جو چلی ہاتھ سے گیا تھا اب ایک کامیاب بزنس مین بن کر لوٹا تھا۔ سیف وہی لندن میں ہی اس کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ یہاں نہیں لایا تھا۔ یہاں آتے ہی اس کی سب سے اولین ترجیح یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکے۔ وہ اسی جگہ گیا تھا جس کا ایڈریس اس نے اپنی بیٹی کے گلے میں لٹکتے تعویذ میں لکھا تھا، مگر پتہ یہی چلا تھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ وہ عورت اس کی بچی کو کہاں لے کر چلی گئی۔ کون تھی وہ؟ کہیں اس پر اعتبار کر کے اس نے غلط تو نہیں کیا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔
اس نے اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنی کوششیں تیز کر دی تھی، مگر وہ اس عورت تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اس نے تو اس کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ طاہر کے گھر آیا تو پتہ چلا کہ چند سال پہلے طاہر کی وفات ہو گئی، کیونکہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس کا مرض آخری سٹیج پر تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اب اس کا کوئی بھی نہ تھا جس کے ساتھ وہ اپنا غم شیئر کرتا۔ طاہر کے گھر پر اس کے بھائیوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ عنایت بیگ نے وہ گھر دگنی رقم ان کے بھائیوں سے خرید لیا، کیونکہ یہ گھر اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ شانزے کے گلے میں نے اسی گھر کا ہی ایڈریس لکھا تھا۔ یہاں اس کی اچھی اور بری یادیں وابستہ تھی اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ عورت اس کی بیٹی کو یہاں لے کر آئے گی۔ وہ اسی گھر میں اس کا منتظر تھا، مگر عنایت بیگ کو شک بھی تھا کہ کہیں پاشا نے اس عورت کو پکڑ تو نہیں لیا تھا۔ نہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو۔ سیف بھی پاکستان آ گیا تھا۔ وہ عنایت بیگ کے ساتھ کئی بار اس گھر میں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا باپ ہر روز یہاں آتا ہے۔ ایک دن والا آ کر اس نے باپ سے کہہ ہی دیا، ڈیڈ آپ اس گھر کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو یہاں اس ویرانے میں ہے، یہاں آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے، یہ سنسان جگہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے بیچ دیں۔ میں اسے نہیں بیچ سکتا، یہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، یہاں میری اچھی اور پیاری یادیں وابستہ ہیں، یہاں تمہارا بچپن گزرا، یہ جگہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ تو ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ اسے تروا کر کم سے کم یہاں ایک شاندار کوٹھی ہی بنوا لیں۔ ہاں بیٹا، میں نے بھی یہی سوچا ہے، میرے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ ڈیڈ ٹھیک ہے، میں کل ہی اس پر کام شروع کرواتا ہوں۔ اور پھر اس پر کام شروع ہو گیا۔ یہاں پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کی جا رہی تھی، جس کا نام اس نے شان سے عنایت بیگ ہاؤس سوچا تھا۔ اور جلد ہی ایک شاندار کوٹھی تعمیر ہو گئی جس کا نام اس نے شان سے ہاؤس رکھا۔ عنایت بیگ یہیں رہتا تھا۔ اس آس پر کہیں نہ کہیں کسی دن شاید کہ اس کی بیٹی آ جائے۔ وہ اسی آس پر ہی وہی موجود تھا۔ البتہ سیف اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، وہ شہر ولادی کوٹھی میں رہتا تھا، مگر کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ سیف اس بات پر حیران تھا کہ اس کے باپ کی اس کوٹھی پر اس کے نام کی بجائے شانزے کا نام کیوں لکھوایا؟ کون ہے یہ شانزے؟ ہاں شاید کہ میری مام کا نام ہو۔ یہ سوچ کر ہی وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ سیف یہی سمجھ رہا تھا کہ عنایت بیگ کی ساری جائیداد کا وہ اکلوتا وارث ہے، اور یہی سوچ کر ہی وہ مطمئن اور خوش تھا۔ عنایت بیگ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سیف کو اب اصلیت بتا دینی چاہیے، اسے مزید اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اسے کہیں اور سے پتہ چل گیا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے خود ہی سیف کو یہ حقیقت بتا دینی چاہیے۔ 10واں منظر، 10واں اور اہم کردار۔ پاشا سخت غصے میں تھا۔ وہ اپنے آدمیوں پر برس رہا تھا کہ ایک لڑکی کو تم لوگ نہ پکڑ سکے، لعنت ہے تم لوگوں پر۔ ایک چھٹانک بار لڑکی تم لوگوں سے بچ کے بھاگ گئی، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تم نکموں کو۔ وہ سب سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں زندہ ہی چاہیے، اس نے میری یعنی سلطان پاشا کی بےعزتی کی ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ گن گن کے اور ایک ایک مارے گئے جوتے کا بدلہ لوں گا میں اس لڑکی سے۔ اس نے مجھے یعنی سلطان پاشا کو جوتے مارے؟ اس کے آدمی سر جھکا کر مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان پاشا غضبناک ہو گیا۔ وہ غصے سے دادا، نمک حراموں، مجھ پر ہنس رہے ہو تم لوگوں کی یہ مجال؟ سب خوفزدہ ہو گئے تھے اور جلدی سے خاموش ہو گئے۔ تبھی سلطان پاشا کا ایک وفادار آدمی آیا۔ پاشا، میری نظر میں 2 لڑکے ہیں، وہ انتہائی چالاک اور ہوشیار ہیں، وہ ہمارے بہت کام آئیں گے۔ کون ہیں وہ لڑکے؟ پاشا جی، ایک کا نام علی رضا ہے، بہت ہی چالاک اور شاطر لڑکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی چالاک لڑکے نے ہمارے ساتھ خادم نواز والے ولا میں معاملے کی چالاکی کی تھی۔ خادم نواز کو اسی نے ہی دھوکہ دینے کے لیے بھیجا تھا۔ لڑکی تو اس نے ہتھیار لی تھی ہم سے، مگر پیسوں والا بیگ وہ ہمیں خالی ہی دے گیا تھا۔ وہ بہت ہی چالاک اور مکار لڑکا ہے، آج تک وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگا ہے، بہت سے کروڑ پتی آدمیوں نے اس کا بہت سارا پیسہ بٹورا ہے، اور اس چالاک لڑکے نے ہمیں بھی چونا لگایا ہے اور ہم سے بھی کافی رقم ہتھیار لی ہے، بہت طاقتور بھی ہے۔ اس اکیلے نے ہمارے 15 بندے زخمی کیے تھے۔ اسی لڑکی نے ہی ہمیں پچھلے 15 سال سے کروڑ روپے کا نقصان کروایا تھا۔ اور اس لڑکے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ دکھنے میں بہت ہی معصوم اور معمولی نظر آتا ہے، مگر وہ ایسا ہے نہیں۔ ہر جگہ وہ مختلف بیس بدل کر جاتا ہے کہ اگلا بندہ اسے پہچان ہی نہیں پاتا۔ وہ امیر اور کروڑ پتی آدمیوں کی بیٹیوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ اس لڑکے کے بارے میں یہ ساری معلومات سن کر پاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس ایک لڑکے نے سلطان پاشا کو بے وقوف بنایا، اور وہ ایک بار بھی نہیں بلکہ کئی بار، اور بار بار حلیہ بدل بدل کر۔ وہ مجھے نہیں جانتا کہ پاشا سے دھوکے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پاشا دھوکہ دینے کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہوتی ہے۔
مجھے یہ لڑکا ہر حال میں چاہیے، وہ بھی زندہ سلامت۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا۔ سلطان کے آگے بھی سنیں، یہ لڑکا کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اکیلے کام کرتا ہے کیونکہ وہ کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ انسان پیسے کی خاطر دھوکہ دے جاتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہے۔ لون وولف اکیلا بھیڑیے کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنا ساتھی نہیں بناتا، وہ صرف خود پر یقین کر کے اکیلا شکار کرتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑیا ہے اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ امیر باپ کی امیر بیٹیوں کو شکار کرتا ہے۔ سنا نے خادم نواز کی مدد کرنے کے بعد اس کی ہی لڑکی سے عشق کا ڈرامہ رچایا اور اسے گواہ کر کے اس کے باپ سے 10 کروڑ روپے لے کر بھاگ گیا۔ یعنی کہ اس نے خادم نواز کو بھی نہ بخشا تھا۔ صرف میں ہی اکیلا نہیں ہوں جو اس کے ڈنگ سے زخمی ہوا ہوں، اور بھی بہت سے طاقتور آدمی بھی اس کے ڈنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ جی پاشا، ہونہا، یعنی یہ لڑکا بہت ہی شاطر اور مکار ہے۔ کیا اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے جس پر ہم حملہ کریں اور اس اکیلے بیڑیے کو مجبور بے بس کر دے؟ کوئی نہ کوئی تو کمزوری تو ہوگی اس اکیلے بیڑیے کی۔ پاشا جی، اس لڑکے نے بھی ایک کروڑ پتی عورت رومانہ شہاب کی بیٹی کو پھانس رکھا ہے۔ اس نے کئی لڑکیوں کو اسی طرح اپنے عشق میں گرفتار کر کے اس کے ماں باپ سے پیسے بٹورے ہیں، اور ہمارے 10 کروڑ روپے بھی اسی نے ہی دھوکے کے ہتھیا لیے۔ اگر یہ لڑکا ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہمارے لیے کام کرے تو ہمارے لیے یہ بہت ہی کام بندہ ہوگا۔ ہونہا پاشا نے غصے سے کہہ کر، اس مکار لڑکے پر میں کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ یاد نہیں ہے وہ عنایت بیگ؟ اس پر بھی میں نے ایسے ہی بھروسہ کیا تھا۔ کیا ملا مجھے؟ دھوکہ؟ لگتا ایسا یہ لڑکا اس کا بیٹا ہے، بالکل اسی طرح مکار اور عیار ہے، مگر نہیں، یہ لڑکا تو عنایت بیگ کا بھی باپ لگتا ہے۔ اس نے تو ہمیں 10 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا دیا، مگر پاشا بھی اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا۔ پاشا جی، آپ دوسرے کا نام تو سنو، وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا بتاؤ پاشا جی، اس کا نام مستقیم برہان ہے، اور اس وقت تو ہمارے دوست ایس ایچ او کی تحویل میں ہے، جب چاہے اسے رہا کروا کر ساتھ لے آئیں۔ یہ لڑکا بہت ہی چلاک اور ہوشیار ہے، یہ لالا کا بہت ہی قریبی آدمی ہے۔ لالا اس لڑکے سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کروا رہا تھا۔ لالا اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا تھا، پورے 5 سال وہ پولیس کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا تھا۔ یہ لڑکا نہیں بلکہ چھلاوا ہے، اور اسی چھلاوے کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ سوچے سلطان کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ اتحاد کر دیا اور اسے لالچ دے کر اپنا ساتھی بنا دیا تو یہ لڑکا ہمارے بہت سے کام کر سکتا ہے، اور لالا کی بیٹی گلے لالا کو پکڑ کر آپ کے پاس لا سکتا ہے، پھر آپ ان سے گن گن کر بدلہ لے سکتے ہیں۔ واہ، کیا خوب آئیڈیا ہے، زبردست، مجھے یہ پسند آیا ہے۔ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مجھے یہ لڑکا ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ پاشا جی، آپ بے فکر رہیں، ہم اسے ابھی لے آتے ہیں۔ وہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ اب سے تمہارا زواج شروع ہوا چاہتا ہے لالا، تمہاری بادشاہت ختم ہوئی اور اب بادشاہ کی بادشاہت ہوگی۔ دنیا کے سارے خطرناک کرمینل سب ہی پاشا کے آگے جھک جائیں گے۔ اس جرائم کی دنیا میں صرف پاشا کی حکومت ہوگی اور پاشا کا ہی نام ہوگا۔ ہا ہا ہا، پاشا نے ایک قہقہ لگایا تھا۔ جاری ہے۔